बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और उस फ़ैसले की जो तायीद है वो पूरी फ़ौज की है। और ये फ़ैसला जो है वो कल फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये फ़ैसला हुआ। और वो फ़ैसला किस बुनियाद के ऊपर हुआ, वो फ़ैसला जो हुआ है वो एक ऑडियो पकड़ी गई है इमरान खान साहब की, उसकी बुनियाद के ऊपर ये वाला फ़ैसला हुआ है। वो उस ऑडियो में क्या था और फ़ैसला क्या हुआ है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इस पर मैं बात आपसे आगे चल के करूँगा। फ़िल वक्त आज की जो कार्रवाई थी, ये नीचे के दो डेवलपमेंट्स हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चूँकि रात के आखिरी पैर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो दोनों जो आस्पेक्ट हैं या जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं मैं उनको आपके साथ शेयर कर दूँ। पहली जो है वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो एक नई पार्टी आपके इल्म में है कि वो बन चुकी है। इस पार्टी के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये पार्टी मार्ज़ वजूद में क्यों आई, ये बहस तलब नहीं है। और ये पार्टी इसीलिए मार्ज़ वजूद में आई है, हालांकि इस पार्टी के क़याम के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी साहब को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये कहना है कि ये पार्टी बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अपना कोई ना कोई चेहरा सामने रखना चाहती है, अपना कोई अमल दखल सामने रखना चाहती है। अब इसके ऊपर वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, क्या नहीं करते, ये बात की बात है। फ़िल वक्त एक जो अगर हम न्यूट्रल होकर तज्ज़िया करें तो बातें जो हैं वो थोड़ी सी अजीबो-गरीब सी हैं। पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का बनना इसलिए ज़रूरी था कि इतने लोगों को कहाँ पे लेके जाना था। अब लोगों की मर्ज़ी है ना कि वो नून में जाते हैं या पीपल्स पार्टी में जाते हैं। पीपल्स पार्टी का तो वो खुले दरवाज़े खुले हुए हैं, लेकिन नून लीग वाले जो थोड़ा सा एतराज़ बरत रहे हैं, उन्होंने पिछले साल भी 21 जुलाई वाला जो भी मामला था वो देखा आपने, 20 जुलाई वाला, कि वो किस तरह करके इलेक्शन जो हुआ था उसमें उनको क्या इम्पेक्ट आया था या असरात क्या थे दूसरे लोगों को पार्टी के टिकट देने के ऊपर। तो दूसरा इसका जो है वो है कि ये एक नेगोशिएट करने के लिए एक टूल साबित होगा कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें जिस पार्टी को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत देना चाहेगी, ये लोग जो हैं वो उस तरफ चले जाएंगे। इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। तो ये बहस नहीं है, ये आगे आने वाले दिनों की बहस है। मैं आपको आज के चंद वाक़यात, क्योंकि हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जहांगीर तरीन साहब ने अपने नई पार्टी के लॉन्चिंग के ऊपर की, वहाँ पर जो लोग थे वो मैं थोड़ा सा आपके सामने वो नक्शा पेश करना चाहता हूँ। एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने कुछ टीवी चैनल्स जो हैं वो मेरे बॉस हैं फहद साहब, मैंने उनको भी दे दी थी, तो वो हो सकता है कि हम ना चला सकें वो वाली, लेकिन तस्वीर आपके साथ मैं वो शेयर कर दूंगा कि वहाँ पर जो क्या आलम था। पहला आलम जो था वो ये था कि यूं लग रहा था कि जिस तरह लोग जो हैं वो किसी फातिहा खानी के ऊपर आए हुए हैं और वो जो लोग हैं वो यूं करके बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातचीत करने के ऊपर कोई आमादा नहीं था। यानी कि जब इस तरह की कोई पार्टी बन रही होती है, कोई नई मंजिलों की तलाश में लोग निकलते हैं, तो सर वो एक शादमानी सी होती है, एक जिसको हम कहते हैं कि फेस्टिवल वाली एक एक्टिविटी होती है और बंदे जो हैं वो ज़रा खुश व खुर्म नज़र आते हैं, आपको चेहरों के ऊपर रौनक नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं था। तो मैंने खुसूसन जो है वो लोगों की फिल्मिंग, लोगों को या अक्सबंदी की या फिल्म बनाई या वीडियो बनाई उनकी, तो वो नज़र आ रहा था कि ये लोग मजबूर बैठे हुए हैं। और वो मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा फाउल प्ले किया था जो पिछले 1 साल से वो कर रहे थे, और उसमें वो इतना आगे निकल गए कि फिर उनके हाथ से 9 मई हो गया। सिंपल इज़ दैट। और अब उनको पता है कि हमारा फ्यूचर अगर था तो पीटीआई में था, अब पीटीआई नहीं है तो हमारा फ्यूचर भी कोई नहीं है। उनको ये भी पता है, उनको नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां लोग बनाते हैं इस वजह से बनाते हैं कि इक़्तिदार में आए, और उनको नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार हमारे हाथ में शायद ना लगे, कल को क्या हो ला बेहतर जानता है। तो इसमें जो सबसे जो सबसे अहम बात मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने पहले कुर्सियाँ खाली पड़ी देखी, क्योंकि जो मेजर उनकी लीडरशिप थी जो इनके लिए
صدر وہ جی جس کو ہم کہتے ہیں نا نشست، صدری نشستیں وہ خالی پڑی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے وہ لکھے ہوئے تھے نام. تو ان میں بہت سے لوگوں میں جہاں جہانگیر ترین صاحب کا اور جو علیم خان صاحب ہیں ان کا نام لکھا ہوا تھا، وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. فواد چودھری صاحب آئے تو عجیب سی ہبڑ دبڑ میں آئے، بڑے انرجیٹک ہیں لیکن ڈپریس تھے، شکل سے نظر آ رہا تھا. آئے تو وہ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ مرکزی جو نشستیں تھیں ان کے اوپر وہ نہیں تھے. تو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں نے کہا وہ تو شاید چکمہ دے کے نکل گئے ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ وہ ادھر ہیں. اب اس پر تحقیق ہم نے کی تو وہ پہلے جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ان کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، یہ ان کے نام کی جگہ کے اوپر اجمل چیمہ صاحب کا نام لکھا ہوا تھا ہاتھ سے. پہلے تو وہ کمپیوٹر سے پرنٹ نکلے ہوئے تھے تو وہ ذرا بددل ہو کے جو صدری نشستوں کی دائیں طرف والی جو نشستیں تھیں وہاں پہ بیٹھے. وہاں پہ ان کے پاس فراز چودھری صاحب آئے جو علیم خان صاحب کے کزن ہیں یا بھائی ہیں، مطلب ان کے بہنوئی ہیں، غالباً بردر ان لا ہیں. تو وہ آئے تو ان کو اٹھا کے انہوں نے کہا کہ آئیں، تو وہ ذرا بددلی سے اٹھے تو جگہ وہاں پر تھی نہیں. تو پھر یہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے، یعنی کہ صدری نشستوں کی بائیں طرف، جو جہانگیر ترین صاحب کے بائیں طرف. اب میں نے وہ منظر دیکھا کہ بہت ڈپریس، بہت مایوس، چہرے کے اوپر عجیب بے رونقی، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پھر سر جھکایا ہوا ہے. میں نے 4 منٹ 2 منٹ کے میں نے 2 کلپ بنائے ان کے. اس دوران علیم خان صاحب کی تقریر جاری تھی، اس کے بعد تقریر کی باری جو تھی وہ صدر محفل جناب جہانگیر ترین صاحب کی تھی. انہوں نے وہ اناؤنس کرنی تھی پارٹی. تو جب وہ کلیپنگ ہوئی، وہ ایک مردہ سی کلیپنگ تھی، تو اس کلیپنگ کے اندر کسی بھی قسم کے نہ ریفلیکسز نے کام کیا فواد چودھری صاحب کے، نہ فواد چودھری صاحب نے کوئی گرم جوشی دکھائی. اسی طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے. وہ نیچے شاید اپنا موبائل دیکھ رہے تھے یا کیا تھے. انہوں نے 4 منٹ کی، میں نے وہ 2 منٹ کے 2 کلپ بنائے، انہوں نے سر نہیں اٹھایا. اور مین وائل نور اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کو وہاں کے منتظمین میں سے ایک نے بتایا کہ فواد چودھری صاحب اور علی زیدی صاحب جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ان کو روکا ہے کہ جی کہ بس پریس کانفرنس میں لمبی نہیں چلنی، اس میں سوال و جواب کا سیشن تو ہے نہیں، تو ابھی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اٹھ کے مطلب ادھر انہوں نے اختتامیہ کلمات کہے جہانگیر ترین صاحب نے، اور یوں کرنٹ لگا فواد چودھری صاحب کو اور اٹھ کے انہوں نے نکلنے کی، یہ جا وہ جا. سر یہ جو ان کو ان کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں بیسیکلی آج. وہ جو ڈپریس کیوں تھے، ایک تو سر کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. بندے کو جو سدا بادشاہی اللہ پاک کی ہے، یہ جب اختیار پاس ہو تو اس کے لہجے میں خدا نہیں بولنا چاہیے. سر انسان ہے، اس کو مقام جبریل کے اوپر نہیں جانا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے. فواد چودھری صاحب کو ان کے قریبی دوست احباب جن دنوں وہ بہت زیادہ اچھل کے اور ات خدادہ ویر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب کے زیر عتاب ہونے کے باوجود، پارٹی سے نکلے جانے کے پارٹی کے اقتدار میں سے نکالے جانے کے باوجود، اور وہ ڈرٹی ہیری جب والا سین چل رہا تھا، اور جب عاصم منیر صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ اس کو نوکری ہی اس لیے ملی ہے کہ یہ لندن پلان کے تحت کہ یہ مجھے فارغ کرے گا، مجھے نااہل کرے گا، تو فواد چودھری صاحب بعض اوقات عمران خان صاحب سے آگے نکل کے کھیل جاتے تھے. ان کے جو قریبی دوست جو ہمارے صحافی بھی ہیں، انہوں نے جا کے فواد چودھری صاحب کو کہا، بتایا کہ آپ اپنی ذرا خیال کریں، آپ کو بات کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کوٹ ان کوٹ کہ جی کہ آپ کو اصل میں جو قوم کی نبض ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ گھر سے دھیان سے نکلا کریں. اور ہم نے تو یہ جو پنجاب حکومت ہے اور جو یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس کے اوپر تو ہم جب آگے ہم نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. یہ عاصم منیر کو بھی دیکھ لیں گے، فلاں کو بھی دیکھ لیں گے، پتہ نہیں کس زوم میں تھے، اللہ معاف کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. وہ پولیس کو دیکھ کے کس طرح بھاگے تھے. سر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور آج وہ جس ڈپریشن کا شکار تھے، مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈپریشن کم ہوتا اگر وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ کوئی اور اپنی کوئی سیاست کا جناب وہ عمران خان صاحب کے بغیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چلا لیں، تو وہ بھی ان کا خواب پورا نہیں ہوا. جو پریس کانفرنس انہوں نے مولوی صاحب کے ساتھ کی، اور مولوی محمود صاحب اور
عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد کی تھی، وہ بھی ان کو اجازت نہیں تھی، یا ان کے وہ حوصلے پست ہو گئے، یا وہ پلان ان کا کامیاب نہیں ہوا. تو آج وہ ایک نشان عبرت بنے ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے کل کو نشان عبرت بننا ہے. سیدھا اب ہم آتے ہیں فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس تھی اس پہ. اس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑے غور و خوض کے بعد، پہلی بات یہ کہ میں یہ آپ کو، میرے پاس ایک ٹویٹ ہے، میں اس سے پہلے کہ وہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا عاصم منیر صاحب نے، میں یہ عادل راجہ صاحب ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دا میجورٹی آف پارٹیسپینٹس ڈڈنٹ ایگری ود عاصم منیر ان دی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بٹ آئی ایس پی آر ایشوڈ پریس ریلیز ود آؤٹ دیئر کنسینٹ. اچھا، اب اس کے اوپر اگر آپ وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس کانفرنس میں ان سے پوچھیں تو یا جو عاصم منیر صاحب کا دم بھرتے ہیں کہ جی کہ وہ کیا بات ہے کیا بات ہے، تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دیں گے کہ یہ بل شٹ ہے، پاکستان کی فوج یونائٹ ہے، پاکستان کی فوج یہ ہے، پاکستان کی فوج وہ ہے. اور وہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک غصہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بدرجہ اتم موجود تھا، اور یہ بکواس کر رہے ہیں عادل راجہ صاحب. اس طرح کی آپ کو گفتگو سننے کو ملے گی. لیکن ہم تھوڑا سا ریشنل ہو کے سوچیں تو سر کسی کی موت آئی ہوئی ہے، کسی کی موت آئی ہوئی ہے کہ وہ فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی کہ مجھے عاصم منیر صاحب آپ کے اختلاف، اور بھائی وہ نوکری کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ڈیموکریٹک فورم ہے جہاں پر کوئی پارلیمان ہے یا کوئی پارلیمانی کمیٹی ہے جہاں پر جناب وہ سارے بیٹھ کے عاصم منیر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ یہ غلط کر رہے ہیں. سر اتنے ساہ نہیں نکلتا. جو یہ وہ باتیں کرنے والے پتہ نہیں کون سی فوج میں رہے ہیں عادل راجہ صاحب، یا پھر یہ کہ جان بوجھ کے یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں یہ کبھی نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ میجر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے، لیکن سارے انہوں نے کسی کرنل کے نیچے تو کام کیا ہے، ان کے نیچے جو ہیں وہ کیپٹنوں نے کام کیا ہوگا، ان کی کبھی کسی نے ان کے حکم دلی کی. سسٹم ہے، ٹریننگ ہے. فوج سر پاکستان کی جو فوج ہے یہ برٹش آرمی کا ایک آف شوٹ کہہ لیں یا سم ایکسٹینڈ ہے، ایک ایکسٹینشن ہے یوں کہہ لیں. برٹش آرمی جو تھی اس کی داغ بیل جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد پڑ گئی تھی. جب انہوں نے وہ تجارتی کوٹھیاں جو بنائی تھیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے، تو یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی انگلینڈ کی بیسکلی ہی، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اپنے وہ مال خانوں کے لیے، گوداموں کے لیے جو گارڈ ریز کیے تھے اس کو انہوں نے ایک آرمی کا نام دیا ہوا تھا. یہ وہ آرمی بن گئی تھی. ان کی لوٹ مار اور ان کی فساد جو ہے وہ جو بھی مچا، اس کی وجہ سے 1857 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو فوجی ملازمین تھے لوکل، انہوں نے بغاوت کر دی. منگل پانڈے کیس اگر آپ کو یاد ہو تو. اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہو گیا تھا یہاں پر. وہ جو بھی انہوں نے یہاں پہ ادھم مچایا ہوا تھا وہ ختم، اور برٹش گورنمنٹ نے سمجھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں جو بغاوت ہوئی ہے 1857 والی، اس میں بیسکلی جو یہ جرائم کرتی رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، جو ظلم و ستم کرتی رہی ہے، اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے بعد یہاں پر وائس رائے تعینات ہو گیا. یہ ہندوستان براہ راست ملکہ برطانیہ کے زیر نگون ہو گیا، وہاں پر راج قائم ہو گیا برطانیہ کا. تب 1858 میں یہ یہاں پر برٹش آرمی جو ہے وہ ریز کر دی گئی. 30,000 یا 40,000 کے قریب گورے تھے، باقی یہاں کی فوج لوگ، مقامی لوگ فوج میں بھرتی کیے گئے. تب سے لے کے آج تک، جب سے یہاں پر آفیشیلی فوج جو ہے وہ ریز کی گئی ہے برٹش نے، جب سے کی ہے آج تک سر یہاں پر بغاوت کی ہلکی پھلکی موسیقی تو بجی ہے، لیکن سر بغاوت کا ڈھول نہیں پیٹا گیا، نہیں ہو سکی. اور یہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ وہ کیا ہوتی کاکول میں آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتے ہیں، لانگ کورس کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو سر وہاں سے آپ کی گٹی کہتے ہیں نا، گٹی میں آ جاتا ہے ڈسپلن، گٹی میں آ جاتا ہے کہ آرڈر از آرڈر. اور یہ جاب کر رہے ہیں سر، یہ ملازمت ہے، یہ کوئی فکری ادبی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی میدان نہیں ہے کہ جہاں پر فکری بحث ہو رہی ہوگی. آرڈر چلتا ہے، آرڈر نافذ ہوتا ہے، سمپل از دیٹ. یہ بات ہوگی کہ یہ اس طرح کی وہاں پر جو ہے اگر کہیں پر کسی کے ذہن میں تھا بھی، اگر کسی نے کوئی بات کی بھی ہو اشارتاً باڈی لینگویج میں، وہ فوج نہیں رہے گا، مائنڈ اٹ، یہ ذہن میں رکھیں
لہٰذا اس قسم کے پروپیگنڈے عمران خان صاحب کو مروا گئے. اس قسم کی جو ہے نا وہ دور کی کوڑیاں لانے والے جو ہیں وہ 9 مئی کروا گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ختم شد اینڈ شد ختم. تو مطلب اور جنگ اتنی سٹارٹ شد, سمجھے اس بات کو. تو یہ مروانے والے وہ لوگ ہیں خان صاحب کو جو باہر بیٹھے ہو, میں لندن ولایت امریکہ کینیڈا, اور یہاں پر بیٹھ کے چھوڑ رہے ہیں کہ خاموش مجاہدوں نے ہمیں پیغام دیا ہے. کتنے نے خاموش مجاہد جناب؟ یہ عاصم منیر صاحب پنڈی میں GHQ میں رہتے ہیں, آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں, پھاڑ لو جا کے, بسم اللہ کرو کوشش. خاموش مجاہد بیڑا غرق کرتا غریب دے بال دا عمران خان دا. وہ کہتے نا کہ ایک اونج ستی اٹھی, اور سنے ہے نا, ایک خان صاحب کو ویسے عقل نہیں تھی, وہ تو مشیر ہے جو لب گئے, بیڑا غرق ہو گیا. ایک تھرڈ پارٹی بن گئی تھی پاکستان کے اندر, بیڑا غرق کروا دیا. تو پوائنٹ کم ٹو دا پوائنٹ, بڑی خبر کی طرف. سر بڑی خبر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ختیجہ شاہ سے لے کے یاسمین راشد تک جتنی بھی خواتین 9 مئی کے واقعے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں, ان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس نہیں چلے گا. یہ عاصم منیر صاحب نے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں یہ فیصلہ سنا دیا. اس کے پیچھے جو لاجک دی جا رہی ہے وہ عاصم منیر صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا ہے, اور اس میں وہاں پر بھی یہ والی بات جو سننے کو ملی ہے رپورٹڈلی, یعنی ذرائع جو بتا رہے ہیں, سینسٹیو معاملہ ہے, میں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے سماج اور کلچر میں ویسے ہی عورت کا ایک احترام ہے, عورت کو اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی. پہلی بات نہیں دینی چاہیے, بیڈ ٹیسٹ جائے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے آپ, ایک عورت ہے وہ 2 گھنٹے سڑک پہ کھڑے ہو کے اس نے 2 نعرے لگا دیے ہیں, حلال حلال شاوا شاوا کر دیا, تو اس کو 14 سال منیمم سزا ملے گی. اگر کم از کم بھی ملی تو اس کا خاندان برباد ہو جائے گا, بچے برباد ہو جائیں گے, بچوں کے مستقبل برباد ہو جائیں گے. یا تو ہماری سوسائٹی اتنی سلجھی اور سنجیدہ ہو کہ جناب کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کو پیرول کے اوپر چھوڑ دیا جائے, ہفتے میں 2 دن علامتی طور پر انہوں نے سزا کاٹنی ہے, جیل میں آ جائیں, باقی 10 دن جو ہیں وہ گارنٹیاں دیں, اور جو کمیونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ گارنٹی دیں ان کی کہ جی کہ ہم ان کا دھیان رکھیں گی, مزید یہ کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نہ آئیں, تو ان کو باقی کے جو 5-6 دن ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے دیں. ہم اتنے تو سلجھے ہوئے ہیں نہیں, ٹھیک ہے. ویسے بھی ہمارے فوجداری قانون میں خواتین اور بوڑھوں کو خصوصی رعایت ہے کہ وہ جو ان سے مرضی کیس میں ملوث ہوں ان کو بیل جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر بیل کے اوپر جیل سے باہر رکھا جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ ختیجہ شاہ محض اس لیے کہ یہ اس طرف کا کہنا ہے, میں آگے آسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ساتھ ہی بتاؤں گا کہ جی کہ وہ عاصم منیر صاحب کا استدلال یہ تھا, اور فوج پوری نے جو جتنے بھی کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اوکے سر, ڈن سر, یو آر رائٹ سر, ویری رائٹ سر. آدر راجہ صاحب کسی نہیں کھلو کے کہ اگر نہیں ہم نے مثال بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. کمانڈر از کمانڈر, انہیں کہتا ہو گیا. فوج کی بنتر کو سمجھے, فوج کے مزاج کو سمجھے. فوج ہوتی ہے, بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کوئی اسکول کے نہ بچے ہوتے ہیں نہ ہی کسی کالج یونیورسٹی کی یونین ہے کہ جی کہ انہیں نہیں اسی مانتے تیری گل, اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ ہوگی, لیکن یہاں پر اب آپ بات سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہو. آج وہ دے دی نا صبح 10:30 بجے 11 بجے 11:30 بجے وزارت داخلہ پنجاب کی نے وہ رسائی ختیجہ شاہ تک, اور پھر دیکھیں کہ وہ پریشر بھی بڑے تھے. یہ میرا خیال ہے, میں یہ انفارمیشن کوئی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کام کیا اور پھر یہ کہا ہو کہ جی کہ انہوں نے اس کو ہم فوجی عدالت میں نہیں ٹرائل کر سکتے اس کا کہ ہمارے آرمی چیف کی نواسی ہے, اس کے جناب سفارشی بہت ہیں, اور فوج کے اندر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر جان دو, سر کچھ مہربانی کریں, سر ترلے منتیں شروع ہو گئی ہیں. اوکے, تو پھر ساریاں کا نہیں ہوئے گا. لیکن آج ایک بڑے اہم افسر نے مجھے یہ والی بات کہی کہ نہیں, مجھے اس کو ڈاؤٹ ہے ذاتی طور پر کہ یاسمین راشد صاحبہ کا شاید جو ہے وہ نہ ہو, لیکن میری انفارمیشن ہے کہ کسی کا بھی نہیں ہوگا فوجی ٹرائل, یعنی کسی بھی خاتون کا جو 9 مئی کے واقعے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہوگی اس کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا. اب آ جائیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا. اب یہ بھی میرا ایک گمان ہے, کیونکہ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی ٹیبل کے اوپر ایک آڈیو ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے,
اور وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. وہ کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ کون ہے, وہ ظاہر ہے کہ انہیں کے پارٹی کے کوئی لوگوں میں سے ہوگا, وہ مجھے کسی کا نہیں بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ بس عمران خان صاحب کی ایک آڈیو عاصم منیر صاحب کی ٹیبل کے اوپر پہنچ چکی ہے, پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد عاصم منیر صاحب نے سوچا ہوگا کہ یار کہ ان بیچاریوں کا کیا کرنا ہے, یہ تو اپنے لیڈر کے بہکاوے میں آ گئیں, اصل کلپریٹ اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ تو یہ بندہ ہے, تو یہ خواتین کو ہم نے کیا کر لینا سزا دے کے, بچے علیحدہ رل جائیں گے. سر وہ باپ مر بھی جائے نا سر, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. سر ماں کار بھی چلا لیندی ہے, بچے بھی پال لیندی ہے. یہ ہماری زندگی میں مثالیں ہیں. سر بندہ جنا مرضی ڈاڈا ہوئے, بیوی گئی کار بکھر جاتا ہے, گھر جو ہے وہ مکان رہ جاتا ہے, گھر نہیں رہتا, نہ بچے. وہ سر وہ گھر والی برکت ختم ہو جاتی. گھر خاندان عورت سے ہے, سمپل از دیٹ. تو لہٰذا جو ہے وہ مطلب یہ مجھے بات جو ہے وہ تھوڑی سی دل کو بھی لگتی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے سوچا کہ یار کہ سوچا ہوگا, یہ میرا گمان ہے, کیونکہ میں 2 خبریں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ایک یہ کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا. ایک دوسری خبر ہے کہ ایک آڈیو ٹیپ, فون کال ٹیپ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی وہ دراز میں پڑی ہے, ٹیبل پہ پڑی ہے, یعنی ان کے قبضے میں ہے, ان تک پہنچ چکی ہے, ان کو تک پہنچا دی گئی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ اس آڈیو کی وجہ سے کیا ہو کہ پائیں آپ پھنس گیا شہزادہ خان, کپتان, شدائی, سوری, دکھ ہو رہا ہے یار کہ اگر خان صاحب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہو گیا تھا, آپ وزیر اعظم نہیں رہے تھے, تو کیڑی قیامت آ گئی سی یار, کون سی قیامت, کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا. الیکشن ہو ہی جانے نا نومبر دے وچ, ہو ہی جانے تھے. آپ اپوزیشن لیڈر کی کرسی کے اوپر بیٹھتے, چیزوں کو چلاتے, پولیٹیکلی ڈیل کرتے. مطلب کیا مطلب برباد کر دیا خان صاحب نے اپنے آپ کو, اور برباد بیسکلی کیا ہے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو, پولیٹیکل فیبرک کو. کہ سر وہ فوج جو بیک فٹ کے اوپر چلی گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپس نبڑ لو, خان صاحب نے اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا, لے کے آئے ہیں بیچ میں, ہوں سانبھ لو, ہوں موجاں کرو سر. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب کہ یہ کام یوں نہیں, یوں ہونا چاہیے, کس منہ سے گئے ہو؟ تو وہ جو آڈیو ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس آڈیو کی وجہ سے یہ والا کام جو ہے شروع ہو گیا ہے, کہ ان کو پورا پتہ ہے. اور کل کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ناقابل تردید شواہد, سر وہ آڈیو ہے. اس آڈیو میں کیا ہے, یہ پھر چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, وہ اطلاع ہے, انفارمیشن ہے, وہ اگلے کسی ولاگ میں پھر اس کا ذکر کریں گے. لیکن یہ 2 خبریں تھیں, اور عاصم منیر صاحب کا فیصلہ آڈیو آنے کے بعد. تو ختیجہ شاہ اور جتنی بھی خواتین ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ بچ گئی ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.